अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ठीक है बड़े कान, मैं आज ही इस मुहिम पर निकल पड़ता हूँ। बरकई खान ने बातू खान से कहा, जल्द ही आपको कामयाबी की नवीद सुनाऊंगा। मैंने इस मुहिम में तुम्हारा इंतखाब बड़ा सोच समझ कर किया है। मुझे पूरी तवक्को है कि तुम्हारी सहरान वर्दी की आदत तुम्हें ज़रूर कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगी। मैं आपकी हौसला अफजाई पर मशकूर व ममनून हूँ। मुझसे वाबस्ता आपकी तवक्कुआत यकीनन पूरी होंगी। मैंने शाही दस्तों को रवानगी की तैयारी का हुक्म दे दिया है। तुम जितने सिपाह ले जाना चाहो ले जा सकते हो। ठीक है, मैं इस ज़मन में सोच कर फैसला करूँगा, बरकई खान ने कहा। हाँ, एक बात तो आपने मुझे बताई नहीं कि वो कबीला कहाँ और किस नाम से पाया जाता है। उस कबीले का नाम जरगाम है और फलक बोस के दामन में मुकीम रहता है। अब आप बेफिक्र हो जाइए, बरकई खान ने मुअद्दब लहजे में जवाब दिया और रुखसत की इजाज़त तलब की। नाजरीन, गुल वकूज़ के दिलो दिमाग पर गुज़श्ता कई दिन से अजीब सी कफ़ियत तारी थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पाई। जाने क्यों उसे शक सा होने लगा था कि उसका बाप कोनई खान मतीउद्दीन के बारे में उसकी वाबस्तगी से पोशीदा ताल्लुकात जान गया है और इसलिए वो कई दिन से नूरुद्दीन के आगे पीछे दिखाई दे रहा है। वो अपने बाप की कमीनगी से बखूबी वाकिफ थी कि वो किसी मुसलमान को अच्छी निगाहों से नहीं देखता। नूरुद्दीन के घर में ज़रूरत से ज़्यादा उसकी आमद और रफ्त ज़रूर किसी बड़ी साजिश या तबाही का पेश खेमा साबित हो सकती है। गुल वकूज ने अपने तय मामले की खोज लगाने का इरादा किया। उसने मतीउद्दीन की तलाश में खुद रवाना होने के लिए असबाब का बंदोबस्त किया। वो अपने बाप को बताए बगैर चुपके से घर से निकली और घोड़े पर सवार होकर उसी जानब रवाना हो गई जहां अज़कई कबीला मौजूद था। वो अज़कई कबीले से अपनी तलाश का काम शुरू करना चाहती थी। उसने अपनी हिफाजत के लिए छोटी तलवार और एक लंबा खंजर साथ रख लिया था। वो तमाम दिन सफ़र करती रही और सहपेर के वक्त वो अज़कई कबीले में पहुंच गई। अज़कई कबीले ने हैरत व इस्तजाब से उसका खैर मकदम किया। सरदार मांझी खान उसकी सूरत देखते ही उसे पहचान गया था। उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। आओ गोल, सरदार मांझी खान तुम्हें अपने कबीले में खुश आमदीद कहता है। मुर्दार, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था जो आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। क्या तुम्हारे कबीले की सलाहियतों को जंग लग चुका है? गोल वकोज का लहजा तन से भरा हुआ था। क्या मतलब? तुम्हारा काम तो कब का मुकम्मल हो गया था और तुम्हारी हिदायत के मुताबिक उस नौजवान को मैंने एक रहनुमा के हमरा सराय के रास्ते पर डाल दिया था। क्या वो तुम तक नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा है तो ही मेरी सूरत तुम्हें दोबारा दिखाई दे रही है। गोल वकोज, मैं एहदो कौल के मामले में बेहद पक्का हूँ। मैंने भी यह शिकनी नहीं की। तुम मुझ पर बेवजह शक मत करो। मेरे जवानों ने अपनी जान पर खेल कर उस नौजवान को सुर्खों के कबीले से निकाला था। सरदार का लहजा बिगड़ने लगा। मैंने सुना है कि अज़कई कबीला काम मुकम्मल होने पर सबूत संभाल कर रखता है। गोल वकूज ने मुस्कुराते हुए कहा। सरदार मांझी खान पहलू बदल कर रह गया। जाने वो उसकी मुस्कुराहट पर मुस्तरब हुआ था या उसकी बात पर। तुमने सही सुना है। सबूत यह है कि उस नौजवान का नाम मतीउद्दीन था। ये कोई सबूत नहीं मांझी खान, गोल वकूज तेज लहजे में बोली। मुमकिन है कि गुज़श्ता मुलाकात में मैंने ही तुम्हें उसका नाम बता दिया हो या सराय में तुम्हें यह नाम बआसानी मिल गया हो, क्योंकि शाही दर्जे तक मतीउद्दीन के बारे में सरगोशियाँ आम सुनाई देती हैं। देख लड़की, तुम हद से बढ़ रही हो। तुम मेरे कबीले की महारत और जिम्मेदारी पर शक कर रही हो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसे सुर्खों से आज़ादी दिला दी गई है तो यही सच है। मुझे तुम पर या कबीले पर शक करने की ज़रूरत नहीं। मुझे तो सिर्फ वो सबूत दरकार है जो अज़कई लोग किसी काम को मुकम्मल करने के बाद खसूसी तौर पर संभाल कर रखते हैं। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, क्योंकि उस नौजवान के पास तन पर कपड़ों के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे बतौर सबूत रखा जा सकता। ऐसे में कपड़े ही सबूत में रख लिए जाते हैं मांझी खान। तुम्हारे कबीले में दूसरे कपड़ों की कोई कमी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, मगर वो अपने कपड़े किसी को देने पर आमादा ही नहीं था। मैं भला कैसे उसके कपड़े रख लेता? सरदार मांझी खान ने जवाब दिया। चलो, मैं एक लम्हे के लिए तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ कि तुमने उसे सुर्खों के कबीले से आज़ादी दिला दी थी। तो फिर अब वो कहाँ है, जबकि तुम्हारा रहनुमा भी उसके साथ था? मेरा रहनुमा उसे सिराय के रास्ते पर छोड़कर वापस लौट आया था। उसे घर तक पहुंचाना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। वो कहीं भी निकल गया होगा
یا ممکن ہے کہ وہ گھر پہنچ چکا ہو اور تم مجھ سے جھوٹ بول کر اپنی رقم واپس لینا چاہتی ہو۔ سردار کا لہجہ سرد ہونے لگا۔ مجھے رقم کی کوئی فکر نہیں، مجھے وہ نوجوان چاہیے۔ تم چاہو تو تمہیں مزید رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ نئی پیشکش کافی پرکشش تھی۔ ماجی خان کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک مزید بڑھنے لگی۔ میں اپنے کھوجی اس مقصد کے لیے روانہ کر دیتا ہوں کہ وہ کوئی نشان ڈھونڈ نکالے کہ وہ نوجوان کس جانب نکل گیا ہے۔ ویسے مجھے کوئی توقع نہیں کہ اتنے دن گزرنے کے بعد وہ کسی قسم کی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ میں کسی ایسے کام کے لیے تمہیں رقم نہیں دے سکتی جس میں اگر مگر شامل ہو۔ مجھے صرف یقینی نتیجہ چاہیے۔ گل وقوز نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں اسی وقت اپنی تمام کوشش کرتا ہوں۔ کل شام تک شاید کوئی خبر آ جائے، مگر میں کل شام تک یہاں رکنا نہیں چاہوں گی۔ تم ان کھوجیوں کو میرے ساتھ روانہ کر دو تاکہ اگر کوئی نشان معلوم پڑے تو میں اس پر روانہ ہو جاؤں۔ رکنا تو تمہیں پڑے گا گل خاتون۔ سردار ماجی خان لاپرواہی سے سر جھٹکتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ گل وقوز کے لہجے میں ہلکی سی لرزش جہاں تھی۔ اس کی چھٹی حص اسے کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ تمہیں میری میزبانی کا شرف حاصل کیے بغیر یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ پراسرار مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔ مجھے تمہاری نیت میں فطور دکھائی دے رہا ہے۔ ماجی خان، یاد رکھو کہ میں ایک منگول لڑکی ہوں۔ کسی مسلمان کے پیچھے یوں مرا مرا پھرنا بھی منگول لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا گل خاتون۔ سردار استزیہ لہجے میں بولا۔ تمہیں میری ذاتیات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تم قیمت لے کر کام کرتے ہو۔ اب جب کہ تم قیمت وصول کر چکے ہو، مجھے کام مکمل چاہیے۔ گل وقوز اس اسرا میں کافی سنبھل گئی تھی۔ جس کام کی قیمت لی گئی تھی وہ تو کب کا مکمل کیا جا چکا ہے گل خاتون۔ اب تو مہمان نوازی کا مرحلہ درپیش ہے۔ سردار ماجی خان، اپنی حدود کو پار کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں اسی وقت واپس لوٹ رہی ہوں۔ اگر تم میں ذرا سی ہمت ہے تو میرا راستہ روک کر دکھاؤ۔ گل خاتون نے خود کو ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ غیر محسوس انداز میں لباس میں چھپے خنجر کے دستے پر اپنی گرفت جما چکا تھا۔ اس نے اسی لمحے اپنا رخ موڑا اور گھوڑے پر سوار ہونا چاہا۔ سردار ماجی خان شکار کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر دیوانہ سا ہو گیا اور وہ تیزی سے عقبی سمت سے اس پر جھپٹ پڑا۔ اسی لمحے گل وقوز کا دایاں ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور خنجر کے کئی پے در پے وار اس کی پسلیوں میں اترتے چلے گئے۔ سردار ماجی خان کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑنے لگا۔ وہ کسی اچانک رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ بے خبری میں وہ گل وقوز کے ہاتھوں گھائل ہو گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ کئی خنجر کے وار اترنے پر بھی اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکل پئی۔ وہ اپنے بائیں پہلو کو تھامے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ گل وقوز نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوئی اور ریڑھ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ قبیلے کے دوسرے لوگ سردار پر حملے سے واقف ہو جاتے، وہ ان کے علاقے سے نکل جانا چاہتی تھی۔ ناظرین، سلطان مصر نجم الدین ایوب کے پاس عمرا کی کارستانیوں کی خبریں مسلسل پہنچ رہی تھیں۔ وہ حالات پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ چاہتا تو ایک ہی پل میں ان سب کو گرفتار کر کے زندہ خانے کی تاریکیوں میں دھکیل دیتا، مگر وہ انہیں سدھرنے کے مواقع دینا چاہتا تھا۔ ویسے تو اسے عمرا کی ریشہ دوانیوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ امیر المومنین کی جانب سے موصول ہونے والے مراسلے کی روح سے اس کی حکومت مضبوط ہو چکی تھی۔ امیر المومنین کی جانب سے بھیجے گئے بغدادی غلاموں کو اس نے اپنے حفاظتی دستے میں شامل کر دیا تھا، جو کہ ہر وقت اس کے قریب رہتے۔ ایک شام نجم الدین ایوب اپنے خاص مصاحبین میں موجود تھا کہ عمرا کی شورشوں کا تذکرہ چھڑ گیا۔ نجم الدین ایوب نے اس معاملے کو زیادہ توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا، مگر بہاؤالدین زہیر نے اصرار کیا کہ عمرا کو غلط روش اختیار کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ بہاؤالدین، تم چاہتے ہو کہ میں ایک ایسے معاملے کو جان بوجھ کر ہوا دے دوں جس کا دبا رہنا ہی ہمارے حق میں ہے؟ سلطان عالی، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ طبقہ عمرا پر کسی قسم کی زیادتی سے کام لیا جائے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی بیکار کی کالی کرتوتوں میں توانائیاں ضائع کرنے کی بجائے مملکت کی فلاح و بہبود میں حصہ لیں۔ بہاؤالدین، یہ لوگ فلاح و بہبود کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ان کی نس نس میں خود فرضی اور حرص زر رچی ہوئی ہے۔ اپنے معاشرے میں اعلیٰ درجات پانے کے لیے یہ کسی پاگل کتے سے کم نہیں۔ اگر انہیں چھیڑا گیا تو یہ ہمیں ہی کاٹ کھانے کو دوڑیں گے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم ان کی بابت سوچنا چھوڑ دو۔ سلطان مکرم،
انہیں اتنی لاپرواہی سے نہیں لینا چاہیے، وہ خفیہ طور پر کوئی ایسی بھیانک سازش کر سکتے ہیں جس سے آپ کسی بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ان میں اتنی قوت باقی نہیں کہ وہ کوئی ایسا کھیل رچا سکیں۔ وہ جس تالاب کی مچھلیاں ہیں میں بخوبی جانتا ہوں۔ سلطان مکرم، ایک کھنکتی ہوئی مترنم آواز کمرے میں گونجی۔ اگر اس باندی کو اجازت ہو تو وہ کچھ عرض کرے۔ سب لوگوں کی گردنیں یک لخت اس آواز کی جانب گھوم گئیں۔ وہ سفید ریشم کے زرعی لباس میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ دابے شاہی کے مطابق نقاب کی اوٹ میں تھا۔ اس کے لباس پر موجود زرعی نقش و نگار کی چمک سے سب کی آنکھیں خیرہ ہوئے جا رہی تھیں۔ سلطان نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گیا تھا۔ وہ بغدادی کنیزوں میں سے ایک تھی۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی کہ آپ کی باتیں میرے کانوں میں پڑیں۔ میں رک کر بات سننے لگی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کا سوچنا اپنی جگہ درست صحیح ہے، مگر دشمن کو کمزور سمجھنا عقل مندی نہیں ہے۔ امراء کے طبقوں میں اس قسم کی حرکتیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امیر المومنین کے دربار میں بھی روزانہ ایسی ہی حرکتیں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ میں اس زمن میں یہ تجویز پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے امراء کو قابو کرنے میں ذرا دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ان کی ناجائز اور بیجا فرمائشوں کو پورا کر دیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں سلطان مکرم ہے۔ میں نے جو بات کہی ہے آپ اسے سمجھ نہیں سکے۔ تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو کھل کر اور صاف لفظوں میں بیان کرو۔ سلطان مکرم، وہ قدرے سمٹ کر بولی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پر کسی نہ کسی موقع پر عنایات کی جاتی رہیں۔ کیوں نہ آپ وقت کے انتظار کی بجائے پہلے ہی ان پر خاص قسم کے انعامات کی بارش کر دیں تاکہ وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائیں۔ ایک امیر نے تنگ کر کہا، اسے بات پوری کرنے دو۔ ہاں تم بولتی رہو، میں سن رہا ہوں۔ نجم الدین ایوب نے سخت لہجے میں امیر کو خاموش کرا دیا تھا۔ آپ سب سے پہلے ایسے امراء کی فہرست بنائیے جو کسی نہ کسی طور پر آپ کے خلاف سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس کے بعد ان امراء کو اپنے پاس بلائیے اور انہیں اس طرح کی ذمہ داریاں سونپ دیں جو قدرے مشکل ہوں۔ اس کے بعد انہیں ایک جگہ اکٹھا رہنے کا موقع بھی نہ دیجیے، بلکہ اپنی مملکت کے مختلف حصوں میں انہیں بکھیر دیں۔ اس طرح یہ لوگ سازشوں میں ملوث ہونے کی بجائے اپنے ذمہ لگے امور کی انجام دہی میں الجھ جائیں گے، اور دوسرا انہیں قطعی احساس بھی نہیں ہوگا کہ انہیں جان بوجھ کر علیحدہ کیا گیا ہے۔ وہ ان ذمہ داریوں کو اپنی شایان شان سمجھتے ہوئے آپ کے احسانوں تلے دب جائیں گے۔ صرف اس موقع پر یہ کوشش کرنا ہوگی کہ ان کے ذمہ لگائے گئے امور کی نوعیت ہی ایسی ہو جس میں انہیں کسی قسم کا اجتماع کرنے کا موقع میسر نہ ہو۔ سبحان اللہ! نجم الدین ایوب اس کی بات سن کر جھوم سا گیا۔ باندی، ہمیں تمہارا مشورہ بے حد بھایا ہے۔ تم نے صحیح معنوں میں ثابت کر دیا ہے کہ امیر المومنین کے حرم میں نایاب گوہر پائے جاتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کنیز کو ورد المانا کہا جاتا ہے۔ اس نے سر خم کر کے جواب دیا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ اگر ان میں کوئی امیر اپنی صاحب کا روش سے باز نہ آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے لیے بھی ایک تجویز ہے کہ اس امیر کو ایک موقع مزید دیجیے کہ وہ اپنی روش کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اسے کسی ایسے عہدے پر فیض کیجیے جو پہلے سے بہتر ہو، اور اس کے لیے خصوصاً ایسی جگہ منتخب کی جائے جہاں اس کے رشتہ دار موجود ہوں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنوں کو دیکھ کر اترانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ انہیں رعب سے مرعوب کر کے دلی تسکین پاتا ہے۔ اگر ایسے بھی بات نہ بن سکے تو پھر اس کی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا جائے کہ اس پر جو ذمہ داری عائد کی گئی تھی اس میں اس نے کتنی تیزی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ امیر قسم کے لوگ ہمیشہ کام سست روی اور دیر سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس کی بہت سی خامیاں تحقیق میں سامنے آ جائیں گی، ایسے وہ یقیناً خوف زدہ ہوگا اور تحقیقاتی گروہ کی منت سماجت پر اتر آئے گا۔ میرے خیال میں اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ اگر پھر بھی وہ ڈھٹائی پر قائم رہے تو اسے سزا دینے کا جواز تو آپ کے پاس موجود ہی ہے۔ وہ نجم الدین ایوب اس کنیز سے بے حد متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پاس ایک ایسے مسئلے کا آسان حل موجود تھا جسے سلجھانے میں کئی ذہین دماغ بھی ناکارہ دکھائی دے رہے تھے۔ سلطان نجم الدین ایوب نے کچھ ضروری امور پر غور کیا اور محفل برخاست کر دی۔ محل میں ذاتی کمرے میں پہنچ کر اس نے ورد المانا کو دوبارہ طلب کیا۔ کچھ ہی دیر میں کنیز وہاں پہنچ گئی۔ نجم الدین ایوب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً حکم بجا لی، میرے ذہن میں ایک اور الجھن ہے جس کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پا رہا، اس لیے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔
کہ شاید تمہارے پاس کوئی حل موجود ہو۔ آپ ارشاد فرمائیے، باندی اپنے فہم و ادراک کو بروئے کار لاتے ہوئے پوری صحیح کرے گی کہ آپ کو الجھن سے نجات مل سکے۔ معاملہ کو یوں ہے کہ جب میں بلاد شرقیہ میں تھا تو عین اس وقت میری سپاہ نے دھوکہ دیا تھا جب دشمن ہمارے سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سپاہ کی بغاوت کے باعث میں میدان جنگ میں تنہا رہ گیا اور حریف لشکر کے ہاتھوں مجھے قید کی صحبت اٹھانا پڑی۔ میں نے سپاہ کی تنخواہ کی ادائیگی میں کبھی دیر نہیں کی، پھر بھی انہوں نے مجھے دھوکہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب پھر اسی طرح کا ماحول بن رہا ہے۔ مجھے خفیہ طور پر اس قسم کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ سپاہ کا سالار اعلیٰ میرے خلاف کسی سازش کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ سپاہ مکمل طور پر اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ ممکن ہے کہ ان میں میرے حق میں بھی کچھ مخلص لوگ موجود ہوں، مگر اکثریت باغیوں کی ہے۔ سلطان عالی، کیا آپ مجھے اس سازش کے بارے میں آگاہ کر سکیں گے؟ اس سازش کے بارے میں صحیح طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچائی جائے گی۔ البتہ ایسے شواہد ضرور ملے ہیں کہ میرے چچا عماد الدین اسماعیل کو میرے مقابلے پر لایا جا رہا ہے تاکہ وہ مجھے شکست دے کر بلاد مصر پر قابض ہو سکے۔ ماضی میں بھی وہ مجھ سے بلاد شرقیہ چھین چکا ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ کیا جا رہا ہوگا۔ سپہ سالار پس پردہ اس سے ملا ہوا ہے یا اس کا کوئی خاص بندہ ترقی پا کر اس عہدے تک پہنچ چکا ہے۔ جب آپ کا چچا اپنی افواج کے ساتھ قاہرہ کے گرد محاصرہ قائم کرے گا تو سپاہ بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے آپ کو گرفتار کر کے اس کے حوالے کر دیں گے۔ ہاں، مجھے بھی کچھ اندازہ ہے، مگر اس کا کوئی حل سجھائی نہیں دے رہا۔ اس الجھن کا آسان حل یہ ہے کہ آپ رضاکارانہ طور پر رکھی ہوئی فوج سے جان چھڑا لیں، بلکہ باقاعدہ فوج کے رواج کو اپنائیں۔ باقاعدہ فوج میں آپ کو کسی قسم کی تنگی یا سبکی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ تم باقاعدہ فوج سے کیا مراد لیتی ہو؟ باقاعدہ فوج سے مراد ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کے زیر سایہ عسکری تربیت حاصل کریں اور وہ آپ کے مکمل وفادار ہوں۔ ان کی تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ وہ کم ہوتے ہوئے بھی زیادہ دکھائی دیں اور ان کی عسکری تربیت میں خصوصی توجہ سے کام لیا جائے تاکہ ایک سپاہی مکمل سپہ سالاری جیسی خوبیوں کا حامل ہو۔ اگر آپ کا خزانہ اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہے تو نوعمر بچوں اور 12-14 سال کے غلاموں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ سرکشی غلام بے حد بہادر اور وفادار ہوتے ہیں۔ تمہاری تجویز شاندار ہے، مگر اس پر عمل درآمد میں کچھ عرصہ لگے گا اور پھر کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا۔ فوری طور پر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ موجودہ سپہ سالار کو سرحدی علاقوں میں تعینات کر دیا جائے تاکہ وہ صلیبی لٹیروں کو چن چن کر قتل کرتا رہے۔ اس طرح وہ ایک نہ ختم ہونے والی مصروفیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ میری اطلاعات کے مطابق صلیبی لٹیروں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے۔ اس سے جہاں آپ کا ایک دشمن ختم ہوتا رہے گا وہیں مسلمان رعایا بھی سکھ کا سانس لے سکے گی۔ اگر سپہ سالار انہی افواج کو ساتھ لے کر مصر پر حملہ آور ہو گیا تو نجم الدین ایوب سارے پہلو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آپ کی طرف سے ایسی غلطی کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ آپ تمام کی تمام سپہ اس کے ہمراہ کر دیں گے۔ سب سے پہلے افواج کو 3 بڑے حصوں میں بانٹ دیجیے، 2 حصوں پر اپنے وفادار سپہ سالار مقرر کیجیے اور تیسرے حصے کی کمان اسے سونپ دیجیے۔ اس کا ظاہری منصب سپہ سالار اعلیٰ کا ہی رکھا جائے گا، مگر اسے طاقت صرف ایک حصہ کی حاصل ہوگی۔ اس طرح اگر وہ کسی قسم کی شرارت کا مرتکب ہوتا ہے تو بآسانی اسے نپٹا جا سکتا ہے۔ باخدا تم واقعی امور جہاں بانی میں ماہر ہو۔ تم نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ ذہانت میں بھی تمہارا کوئی جواب نہیں۔ میں تمہاری باتیں سن کر دنگ رہ گیا ہوں۔ اتنی سی عمر اور ایسی پختہ ذہنی تمہاری جگہ باندیوں میں نہیں بلکہ ایوان اعلیٰ میں ہونی چاہیے۔ سلطان کا ایوان میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ وہ شوخی بھرے لہجے میں بولی۔ ورد المانا نے ایک ہی دن میں سلطان کی کایا پلٹ ڈالی تھی۔ جہاں وہ اس کی اعلیٰ ذہانت کا گرویدہ ہوا تھا وہیں اس کے حسن کی بھی تاب نہ لا سکا تھا۔ پل بھر میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ ورد المانا کو کنیز بنائے رکھنا ظلم ہوگا۔ اگلی ہی صبح اس نے ورد المانا سے عقد کر لیا۔ یہ اس کا عقد ثانی تھا۔ پہلی بیوی سے اس کے 3 بیٹے تھے جو کہ ابھی تک مصر کی سرزمین تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ نجم الدین ایوب کے اس اچانک اقدام پر طرح طرح کی باتیں بنائی گئیں، مگر یہ نجم الدین ایوب ہی جانتا تھا کہ اس کا فیصلہ کتنا درست تھا۔ نجم الدین ایوب نے تیسرے دن دربار میں ورد المانا کو بطور ملکہ متعارف کرایا اور اسے شجرۃ الدہر کا لقب دیا۔ وہ کنیز جس نے خلیفہ ابو جعفر مستنصر باللہ کے حرم خاص میں ہوش سنبھالا تھا
آج سلطان مصر کے دل کے تخت پر براجمان ہو کر مصر کی ملکہ بن چکی تھی۔ اسے آداب شاہی سے مکمل واقفیت اور امور جہاں بانی سے خصوصی آگاہ رکھنے کا یہ صلہ ملا تھا کہ نجم الدین ایوب جیسا سلطان بھی اس کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، برکئی خان اپنی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے ایک ملاقات نور الدین سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی روانگی کی اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ یہ تسلی بھی دینا چاہتا تھا کہ اسے قوی امید ہے کہ درپیش مہم میں وہ متی الدین کو تلاش کرنے میں کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ وہ اسی نیت سے نور الدین کے گھر چلا آیا۔ نور الدین کونئی خان کی اصلیت جان چکا تھا۔ وہ برکئی خان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ نور الدین برکئی خان کو ساتھ لے کر اندر چلا آیا۔ مہمان خانے میں ایک اجنبی صورت دیکھ کر برکئی خان چونک سا گیا۔ نور الدین نے اس اجنبی شخص کا تعارف کرایا کہ یہ ترکستان کی برگزیدہ شخصیت شیخ ابو الخالق نجدی ہیں۔ برکئی خان نے اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے آگے بڑھا دیا۔ شیخ نجدی بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر برکئی خان کا ہاتھ تھاما۔ کچھ ہی دیر میں شیخ نجدی نے اپنے ہاتھوں سے برکئی خان کو وضو کرایا اور کلمہ حق پڑھا کر اسے ہمیشہ کے لیے اس تلاش سے نجات دلا دی جس میں وہ ایک عرصہ سے بھٹک رہا تھا۔ منگولوں کے شاہی خاندان بلکہ چنگیز خان کے خاندان میں وہ پہلا فرد تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی تھی۔ ایک طویل عرصہ سے صحراؤں میں بھٹکنے والی قوم جس کا پیشہ غارت گری تھا، جو تہذیب و تمدن سے ناشنا تھی، جس کے نزدیک انسانی جان کی کوئی وقت نہیں تھی، جس کا ظلم و ستم حد سے بڑھ چکا تھا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا۔ اب اسے آگے چل کر دین اسلام کی خدمت و حفاظت کرنا تھی۔ برکئی خان اسلام قبول کرنے کے بعد خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سینے سے ہر قسم کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ اس نے نور الدین کو اپنی مہم اور متی الدین کی دوبارہ تلاش کی بابت بتایا۔ خان زادے شیخ نجدی بولے، جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگو تو ایک بار سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرنا، تمہاری منزل آسان ہو جائے گی۔ وہ خالق ہے، اپنی مخلوق پر بے حد شفقت کرنے والا ہے۔ شیخ نجدی نے برکئی خان کو اسلام کے بنیادی ارکان کے بارے میں کچھ ضروری ہدایات دیں اور دروازے تک رخصت کرنے کے لیے ساتھ ہے۔ ناظرین، ادھر گل وقوز گھوڑے کو دیوانہ وار بھگاتی ہوئی ازگئی قبیلے سے باہر لے آئی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جب سردار ماجی خان زخمی ہو کر زمین پر گرا تھا، اس وقت دوسرے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور انہوں نے اس کی واپسی پر کوئی توجہ نہ دی۔ گل وقوز جب کافی دور نکلی تو اس کے حواس کچھ ٹھکانے آئے۔ قریب ہی ایک چشمہ موجود تھا۔ وہ گھوڑے سے اتری اور پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے۔ جب وہ ازگئی قبیلے سے نکلی تھی تو اس کے حواس مختل ہو چکے تھے۔ وہ خود کو جتنا مضبوط سمجھتی تھی، اتنی مضبوطی کا مظاہرہ شاید اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آیا اب اسے واپس لوٹ جانا چاہیے یا متی الدین کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ متی الدین اس وقت کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے گھوڑے کی لگام کو چشمے کے کنارے پر موجود ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ وہ کچھ لمحات کے لیے سستانا چاہتی تھی۔ وہ پورے نماغ سے صورتحال کا تجزیہ کرنے میں مصروف تھی کہ اسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وہ بدے کر اٹھی۔ تیزی سے اس نے گھوڑے کی لگام پتھر کے نیچے سے کھینچی اور اسے کھینچتے ہوئے ایک جانب لے گئی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ گھوڑ سوار کس طرف سے چشمے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پل بھر میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کوئی مصیبت مول لیے بغیر اپنے گھر کی راہ لینا چاہیے۔ اس نے گھوڑے پر چھلانگ لگائی اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اس کا رخ سرائے کی جانب ہی تھا، لیکن جب گھوڑ سواروں کا ایک چھوٹا سا دستہ اسے اپنے سامنے دکھائی دیا تو اسے اپنی سٹی گم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ سے جانے کب نکل گئی اسے خبر نہ ہو سکی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔